हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वरुसुली हुज़ुवा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी ये चाहता हो कि उस पे जो अल्लाह की नेमत आई है, कोई भी इनाम हुआ है, वो पायदार रहे, हमेशा रहे, जब तक उसकी ज़िंदगी है उससे वो नेमत छीनी ना जाए, तो ये आयत करीमा, ये वजीफ़ा, ये दुआ अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रब और मुजर्रब बनाया है। एक आदमी घर बनाता है, घर लेता है, या दुकान लेता है, या गाड़ी लेता है, कोई भी सवारी लेता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, या शादी करता है, या औरत को शादी होकर किसी घर में आती है, तो ये अमल अगर वो कर ले, अल्लाह उस नेमत को हमेशा उसके लिए बाफ़ायदा और आगे तरक्की का बाइस बनाएगा। अल्लाह ने खुद जिक्र किया है दो चीज़ों का। यहाँ ज़िद है, एक हर चीज़ की ज़िद होती है। आप देखिए, रोशनी ज़िद है, रोशनी की ज़िद आपको मिलेगी अंधेरा, इल्म की ज़िद आपको मिलेगी जहालत, ईमान इस्लाम की ज़िद आपको मिलेगी कुफर। अल्लाह ने दोनों को यहां जिक्र कर दिया, यानी बता दिया कि काफिर के साथ क्या होगा और मोमिन के साथ क्या होगा, मेरे अताअत गुजार के साथ क्या होगा, नाफरमान के साथ क्या होगा। अब जो बंदा ये अमल इख्तियार करेगा, लाजिम बात है वो जब इस आयत को पढ़ेगा तो उसका जहन पूरी आयत के नक्शे की तरफ जाएगा कि अल्लाह ने मोमिनीन का भी जिक्र किया, मुनाफिकीन कुफ्फार का भी, और जो गुनाहों में पड़े हुए लोग हैं उनका यूं जिक्र किया, और जो सुलहा हैं उनका यूं जिक्र किया, तो वो अपनी रविश जिंदगी की कुछ तब्दील भी कर लेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ अस्हाबे कहफ का जिक्र किया, ये सूरह कहफ ही का हिस्सा है और आखिरी आयात हैं तकरीबन, और फरमाया कि इन्नल्लज़ीना, अच्छा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, वो लोग जो काफिर हुए, अल्लाह की आयतों के मुनकर हुए, अल्लाह के हुक्म के। अल्लाह का जो कुरान में हुक्म है वो आयत है, और हर आयत का एक आयत का मुनकर भी काफिर है। अल्लाह के अहकामात का मुनकर जो बन गया, अल्लाह की बातों का मुनकर बन गया, अल्लाह के हुक्म का मुनकर बन गया। अल्लाह कहते हैं कि एक है अल्लाह की आयत का मुनकर कौन होगा, मोमिन नहीं हो सकता। इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने लिखा कि इससे अक्सरियत मुराद काफिर है, जो कुफर की जिंदगी गुजार रहा है, जिसे इस्लाम से मोहब्बत ही नहीं है, जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नबी करीम अलैहिस्सलाम से प्यार ही नहीं है। लेकिन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस आयत को पढ़कर जो है हमारे असलाफ कहा करते थे, यानी ताबईन और सहाबा बड़ी तादाद में, कि इससे वो फासिक लोग भी मुराद हैं, फासिक भी जो हैं, जो कलमा पढ़ के भी बिदआत, रसूमात, फिस्को फजूर, अवारगी और ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो काफिरों के साथ मिलती जुलती है। आज काफिर की जिंदगी और मुसलमान जो कलमा गो है उसकी जिंदगी में ज़ाहिरन कोई फर्क नहीं है। अगर आप यूरोप में जाकर देखें तो कलमे वाले से ज्यादा अच्छा इखलाक उनका मिलेगा, लेन देन में मामलात में वो अच्छे मिलेंगे, और यहाँ नमाजी भी धोखा दे रहे हैं, यहाँ पे जो है हाजी भी धोखा दे रहे हैं, यहाँ दीनदार लोग जो बाशरा हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, धोखे फराड, जमीनों पे कब्जे किस तरह कर रहे हैं, लोगों के मालों पे झूठ बोल के कब्जा। तो अब मुझे बताएं, ये आयत तो फिर सारों के लिए हुई ना? तो सहाबा, इब्न कसीर फरमाते हैं, सहाबा कहते थे कि ये सारों के लिए है। अच्छा, अब क्या है इसका तर्जुमा? फरमाया वो लोग जो अल्लाह की आयतों के मुनकर हुए, और साथ फरमाया बी आयाति रब्बिहिम के बाद फरमाया वलिकाइही, और अल्लाह की मुलाकात के भी मुनकर हैं। कल मरने के बाद उठेंगे, दो वजहों से इनका ईमान नहीं है। या तो कहते हैं मौत के बाद जिंदगी कोई नहीं, जैसे काफिर कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, रशिया वाले, चाइना वाले,
ایک ہے کہ موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، وہ کہہ دینا، یعنی اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی، اور ایک ہے کہ جو موت کے بعد اٹھنے کو مانتا ہے لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کرتا، پریکٹیکلی بتاتا ہے کہ نہیں جی کوئی حساب کتاب نہیں، میں دیکھی جائے گی، ہوگا ہی کوئی حساب نہیں، گویا کہ اس کا یقین ہی نہیں ہے، کہ اگر یقین ہوتا تو یہ عمل کرتا، اس کی تیاری کرتا۔ جیسے آپ نے عمرے پہ جانا ہو تو آپ مہینہ پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، آپ نے کہیں سفر کرنا ہے کسی شہر کا تو آپ اس کا ہفتہ پہلے تیاریاں کرتے ہیں، تو موت کی تیاری پہلے ہوتی ہے نا۔ یہودی بھی کہتا ہے موت کے بعد اٹھنا ہے، نصارہ بھی کہتے ہیں موت کے بعد اٹھنا ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں موت کے بعد اٹھنا ہے، لیکن تیاری یہودی بھی موت کے بعد کی نہیں کر رہا، عیسائی بھی نہیں کر رہا، اور مسلمان بھی کہہ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، دین کے اچھے کام نہیں کر رہا، وہ شراب میں پڑا ہوا ہے، جوئے میں پڑا ہوا ہے، فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے۔ تو پریکٹیکلی گویا کہ یہ بھی اللہ کی ملاقات کا منکر ہے، عمل کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے نہیں۔ اچھا، اب وَلِقَائِهِ، جو ایسا ہوگا نا جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہوا اور کل موت کے بعد اللہ سے ملنا، اس کی تیاری نہ کی اس نے، اور اس پہ صحابہ فرماتے تھے کہ وہ بندہ جس کا عقیدہ فاسق ہے، فاسد عقیدہ ہے کوئی بھی، یعنی وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو شرک پر مبنی ہے، جو توحید پر نہیں ہے، جو سنت پہ نہیں ہے، بدعات پر ہے، رسومات پر ہے، تو اس طرح کے عقیدے والے کے بارے میں فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس کے ڈھیر اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی ہے، قیامت کے دن ایک بندہ جو ہے اس کو لایا جائے گا، اتنا موٹا فربہ ہوگا کہ دیکھنے میں دیو ہیکل ہوگا، لیکن جب اس کو اعمال میں تولا جائے گا، وزن کی ترازو میں رکھا جائے گا، تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس کے اندر ذرہ بھی وزن نہیں، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت پڑھی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، حج کا، روزے کا، عمرے کا، تبلیغ کا، مدرسوں کا، مساجد کا، مسجد بنا دی عالی شان، مدرسہ بنا دیا عالی شان، لیکن قیامت کے دن اللہ کہے گا اس میں وزن ہی کوئی نہیں تیری اس نیکی میں، کیونکہ نیکی کے ساتھ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے اعمال کا وزن، جو اعمال ہیں انہی اعمال کا وزن ہوگا جن میں عقیدہ ٹھیک ہوگا اور جس میں اخلاص ہوگا۔ اور پھر فرمایا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ بدلہ ہے ان کا، جہنم، یہ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ نیکیاں بھی کی، اچھے کام کیے۔ اب دیکھیں کہا جی گنگا رام بنا دیا اسپتال ہندو نے، تو کیا اس سے جنت مل جائے گی؟ نہیں جنت ملے گی۔ دنیا میں صلہ مل جائے گا، پیسہ زیادہ اللہ دے دے گا، کوئی اور نعمت دے دے گا، لیکن آخرت میں کوئی نہیں ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، فاسد عقیدہ ہے تو نیکیاں کر کے بھی دوزخ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اور آج بڑی تعداد کتاب التوکل ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ کی ہے کتاب التوکل، آپ اس میں حدیث لائے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی کہ اللہ نے زمین پر دو چیزیں اقل بہت کم نازل کی ہیں، یعنی اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں اتاری ہیں، یعنی اللہ نے اسلام اتارا بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد اسلام میں ہے، ایمان بڑی تعداد میں لوگ ایمان والے ہیں، اب قرآن پڑھنے والے بڑی تعداد میں، نمازی بڑی تعداد میں، روزے دار بڑی تعداد میں، لیکن فرمایا دو چیزیں بہت اقل ہیں، ایک اللہ پہ یقین کامل مضبوط توحید والے اور ایک اچھے اخلاق والے۔ اب نمازی بہت لیکن اخلاق کتنوں کے اچھے ہیں، اب روزے دار بہت کتنے اچھے اخلاق والے کم ہیں، لیکن فرمایا عقیدہ ٹھیک والے بھی کم ہیں۔ نمازی ہیں شرک کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے غیر سے مددیں مانگ رہے ہیں اور بدعات میں رسومات میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر فرمایا عقیدہ ٹھیک والوں سے بھی زیادہ کم جو دنیا میں ہیں وہ اخلاق والے کم ہیں، اچھے اخلاق والے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں، جو اسلام میں آنے کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کا دیندار بننے کا ذریعہ بنائیں بے دینوں کا، وہ ہمارے پاس۔ اب تبلیغی جماعت کیوں کامیاب ہے کہ وہ تھوڑا سا اخلاق برتتی ہے
تو بے نمازی بھی دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور ہم بد اخلاقی کر کے دینداروں کو بھی بے دین بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اخلاق اچھے ہونے چاہیے، سب سے کم ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، کیوں جہنم؟ یا اللہ تو نے ہمیں دے دی۔ جہنمی پوچھے گا نا، دنیا میں ہی پوچھ سکتا ہے، وہاں بھی پوچھ سکتا ہے، جج سے پوچھ سکتا ہے، یہاں تھانے دار سے پوچھ سکتا ہے، حکومت سے پوچھ سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے کہ آپ نے مجھ پہ یہ جرمانہ کیوں لگایا، مجھے جہنم جیل کیوں بھیجا؟ تو اللہ سے بھی پوچھے گا، یا اللہ تو نے مجھے دوزخ میں کیوں بھیجا؟ میں تو دیندار تھا، میں بڑا ایمان والا، ظاہری حلیے والا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بما کفروا، کہ تم نے دل سے جو ہے، دل سے میرے احکامات کو نہیں مانا تھا، کفر کیا، ہمیشہ نافرمانیاں کی، انکار کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو تم نے مذاق کا ذریعہ بنایا، نبی کی زندگی کو ہی مذاق بنا دیا، اس کے ساتھ کھیلے، اس کے مذاق اڑایا تم نے لوگوں کے ساتھ بھی حضور کی سنت کا مذاق اڑایا، دنیا میں پگڑی کا مذاق، داڑھی کا مذاق، کرتے کا مذاق، برقعے کا مذاق، حضور کی ادا، ایک ایک ادا کا مذاق۔ یہ مذاق اڑانے والا جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا، فتاوی قاضی خان کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ لکھا گیا کہ جو شعار اسلام، جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت، داڑھی ہے، مسواک ہے، پگڑی ہے اور برقع ہے عورت کا جیسے، ان چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے بیوی سے۔ کہ ایک بندہ کہ یہ داڑھی کیا رکھی ہوئی ہے آپ نے، اور نام بگاڑ کے کہے، ایک ہے نماز پڑھی، ایک بندے کو یہ ٹکرے مارنے سے کیا ہوتا ہے، کافر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ آپ الفاظ ایسے ہم عام بولتے ہیں نہیں لوگ، کتنا بڑا یہ ہے المیہ ہے۔ تو آگے فرمایا، ایک دم اللہ تعالیٰ نے یہ کافرین کا ذکر کیا نا، دو آیتیں بڑی سخت نازل کی ہیں۔ آج میں نے بڑا آسان اس کا ترجمہ کیا ہے، ذرا ہلکا سا، کہ آپ کے اوپر زیادہ سختی نہ آئے، لیکن مشکل ہے یا نہیں، سخت ہے یا نہیں، ہضم کرنا کتنا آسان نہیں ہے یہ، لیکن آگے اللہ نے ایک دم اپنا انداز رحمت کا لے آئے کہ سارے ہی ایسے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، اور جو اچھے ہو جائیں گے ان کے ساتھ میرا کیا سلوک ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ کریں گے، لا الہ الا اللہ، بس پڑھ لیا، نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہی نہیں، اور دین کے کام کرتا ہی نہیں، بس جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، نہیں، کلمہ خالی جنت میں لے کے نہیں جائے گا، جب تک اللہ پورے قرآن میں آمنو کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ جو آپ نے نماز پڑھی ابھی آپ روزے بھی رکھیں گے، پھر آپ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور آپ مشقت اٹھاتے ہیں دین کے کاموں پہ آنے کے لیے، یہ اعمال صالحہ ہے۔ اللہ ایمان کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو، تو پھر فرمایا جو ایمان کے ساتھ اعمال، اب کہتے ہیں یہودی بھی ایمان لاتے ہیں جی اللہ پر، تو اعمال صالح وہی کرتا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، جو حضور پر ایمان نہیں لائے گا وہ اعمال صالح سے محروم ہوگا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو اعمال صالح کی بڑی عجیب تشریح کی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن ایک نقطہ اس میں دیتا ہوں، اعمال صالح اسی کو ملتے ہیں جو نبی کو مانتا ہے دل سے، اور نبی کے صحابہ کو مانتا ہے دل سے، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک شعار ہو گیا کہ نبی کی اور نبی کے صحابہ کی جو مانتا ہے بات، وہی اعمال صالح پہ آئے گا نا، جماعت سے نماز پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا، یہ اعمال صالح ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے فرمایا کہ جو کرے گا ایسا اعمال صالح، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم اسے جنت میں، جنت کون سی دیں گے؟ 10 جنتیں ہیں، 10 جنتیں، بعض نے کہا 8 ہے، جنت کے دروازے 8 ہیں، لیکن اس کے رتبے بھی 8 ہیں، اس طرح جو ہے اس کے منزلیں کا سب سے ٹاپ کی منزل ہے فردوس، جنت۔ فردوس بعض نے کہا جی عجمی لفظ ہے، فارسی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، چونکہ یہ رومیوں کا لفظ تھا، تو سریانی بعض نے کہا کہ یہ اس وجہ سے اللہ نے یہاں ذکر کیا ان کو سمجھ آ جائے کہ ٹاپ کی جنت ملے گی تمہیں فردوس۔ فرمایا بخاری شریف کی وہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو اللہ سے کہو یا اللہ جنت الفردوس دے مجھے، اس لیے کہ جنت الفردوس کا جو چھت ہے
وہ اللہ کا عرش ہے۔ باقی جنتوں کی چھت جو ہے، جیسے آپ ٹاپ فلور پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے ویو بھی اچھا نظر آتا ہے، وہاں سے آپ کو سمندر کے کنارے، ہمیشہ ڈاؤن فلور پہ جو کمرہ ہوتا ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، اور جتنا ٹاپ ہوگا اتنا ہی بلندی پر ہوگا، اتنا ہی اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، اور پھر وہاں سے ویو بھی نظر آتا ہے سارا۔ تو یہ جو ٹاپ کی جنت ہے جہاں سے پوری جنتوں کا ویو نظر آئے گا، اور آپ دیکھ سکیں گے نیچے ہر جنتی کو، اور ساتوں نیچے جنتیوں کو، اور جنت میں رہنے والوں کو، وہاں کی نعمتوں کو۔ لیکن یہ نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے روز بات کریں گے، روز اللہ کی زیارت کریں گے۔ باقی جنتوں میں ہفتے میں ایک دن زیارت ہوگی، اور جنت الفردوس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، جن کی روز آپ زیارت کریں گے، ملاقات کریں گے۔ تو یہ جنت الفردوس ہے۔ تو اس میں سے نہریں نکل کے ساری جنت میں جاتی ہیں۔ تو یہاں سے پانی، آپ کے پاس پانی کی دولت بھی، جو دریا جس کے پاس ہے وہ طاقتور ملک ہے، تو یہاں سے پانی ساری جنتوں میں جاتا ہے۔ آپ جس کا چاہیں، وہاں تو اخلاق نہیں ہوں گے لیکن روک سکتے ہیں۔ تو فرمایا اب یہاں اتنا عظیم جنت، حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ نے اب جو جملہ بولا ہے وہ بڑا زبردست بولا ہے۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، یا تو آپ گھر بناتے ہیں یا گھر سے بچے نکال دیتے ہیں باپ کو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ماں کو نکال دیتے ہیں۔ یہاں کتنی ہے، میرے پاس فیملیز آتی ہیں، روتی ہیں، یا گھر عالی شان بنایا، گھر گر گیا، یا موت آ گئی، کسی نہ کسی شکل میں تو نکل گئے نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو میں نعمتیں بتا رہا ہوں نا، فردوس، جنت الفردوس، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، آپ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں سے باہر نہیں ہوں گے، یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ جملہ اتنا زبردست ہے کہ جب بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے نا تو اعمال کرنے کو دل اور کرتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی گھر خریدا، آپ نے کوئی گاڑی خریدی، آپ نے کوئی دکان خریدی، آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، یا عورت شادی ہو کر کسی گھر آئی، یا جو ہے آپ نے کوئی بھی نعمت کی چیز لے لی، سواری کوئی لے لی، کوئی بھی چیز لے لی، یا کوئی نعمت آپ کو مل گئی، تو آپ یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 108 ہے سورہ کہف کی، یہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ آپ نے 70 بار پڑھ کے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ سے ختم نہیں کرے گا بلکہ آگے بڑھاتا چلا جائے گا، جس طرح اللہ جنت میں نعمت ختم نہیں کرے گا۔ امام راضی نے اس پر بڑی بہترین چیز لمبی مفصل لکھی ہے، میں اگر اس پہ جاؤں تو بہت ٹائم بیت جائے گا، لیکن آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے کہ بس میں اسی گھر میں خالی رہتا ہوں، باہر جا ہی نہیں سکتا، میں اسی شہر میں رہتا ہوں، باہر جا ہی نہیں سکتا۔ جنت میں بندہ کہ سوچے گا کہ آج دنیا میں سوچتا ہے کہ جنت میں سوچے گا کہ میں بس ادھر ہی رہوں گا، باہر نکل نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا بتاتا ہے کہ بندہ وہاں تنگ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آج دنیا میں بندہ تنگ ہی نہیں، کوئی کہتا ہے جی میں دنیا میں ہی رہ رہا ہوں، مجھے موت آ جائے میں چلا جاؤں، کوئی نہیں کہتا، یا پریشانیاں ہو کر بھی یہ جملہ نہیں کہتا۔ امام راضی نے کہا وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ہر نعمت پہلے دن سے بڑھ چکی ہوگی، اگلے دن اور زیادہ نئی انعام، نئی طریقے سے نعمت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس حوالہ کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ نعمت ایسی ہوگی کہ یہ ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں، نہ اس کا ذہن جائے گا، نہ اس کا دماغ، دل، اور نہ اس کا جسم۔ تو اب یہ جو بندہ پڑھے گا، جب بھی نعمت ملے 70 بار اسے پڑھ کے دعا کرے، اللہ وہ نعمت ہمیشہ اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔